नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। पहले थोड़ा सा जो है पिछली आयत का इंशाल्लाह रिव्यू करते हैं, उसके बाद नई आयत जो है उनको शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने कुछ ख्वाहिशात की चीज़ें हैं, उनकी मोहब्बत जो थी उसको इंसान के लिए खुशनुमा बना दिया। और उसमें हमने देखा कि सबसे पहले जिस मोहब्बत का ज़िक्र किया उनमें क्या थी कि औरतें, फिर बेटे, और फिर जो है सोने और चांदी, उनके बड़े बड़े ढेर, उनके ख़जानों की बात हुई। और फिर इसके अलावा क्या था कि यानी घोड़े निशान ज़दा, यानी जो आला किस्म के घोड़े होते हैं, यानी ब्रांडेड घोड़े जो हैं उनकी बात हुई, मवेशियों की बात हुई और हर्स की बात हुई। तो इन तमाम चीज़ों की मोहब्बत जो है, यानी उनमें से कुछ का जिक्र कर दिया। बेसिकली क्या है कि और भी बहुत सी चीज़ों की मोहब्बत जो है अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में डाल रखी है और उसको खुशनुमा बना रखा है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं उनका जिक्र किया गया। और ये जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये खुशनुमा तो हैं, इनकी मोहब्बत भी डाल दी गई, लेकिन इनकी हकीकत क्या है इन चीज़ों की? ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? मताउल हयात दुनिया। ये सिर्फ़ और इनकी औकात, इनकी वैल्यू इससे ज़्यादा कतन नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में क्या है कि ज़िंदगी गुजारने का सामान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर अल्लाह ताला ने जो कि अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिस चीज़ की इंसान की नज़र में भी अहमियत होनी चाहिए, उसके बारे में बताया कि इंसान जो है इन चीज़ों की दिलकशी में इस कदर महव ना हो जाए कि वो अपनी असल ही को भूल जाए, अपने रब से गाफिल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बता दी कि अल्लाह ताला के पास जो ठिकाना है वो क्या है? बेहतरीन है। और फिर यही इस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने यानी क्लियर कर दिया कि इंसान को किसी धोखे में नहीं रखा, कि इंसान को पैदा करके उसके दिल में मोहब्बत डाल के उसको दुनिया में भेज दिया जाता और उसे इससे बेहतरीन ठिकाने की खबर ना दी जाती। इस चीज़ के बारे में इंसान को आगाह कर दिया गया कि इससे भी ज़्यादा अच्छा जो है, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला के पास हैं उसके लिए। लेकिन उसके लिए क्या बताया गया कि किन लोगों को मिलेंगी? जो कि मुत्तकी हैं, जो कि परहेज़गार हैं, जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया की रंगीनी में गुम होने से बचा लिया। उनके लिए क्या है रब के यहाँ? उनके लिए बागात हैं और जिनके नीचे क्या है कि नहरें बहती हैं। और फिर इसके अलावा कुछ और नेमतों का जिक्र किया। उनमें क्या थी कि पाकीज़ा औरतें, उस नेमत का जिक्र किया। और सबसे बड़ी नेमत जो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत हो सकती है वो क्या है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला की रज़ा, जो कि क्या है कि उस इंसान को मिलेगी जो कि मुत्तकी और परहेज़गार होगा। अब यहाँ पर जो है यानी इस आयत से जो है हमने क्या चीज़ सीखी थी कि अब हमें जो है हम में से हर एक को अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया जो है ये क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ इसकी औकात जो है ना मताउल हयात दुनिया है अल्लाह के नज़दीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब इसमें हमारा करने का क्या काम है कि हमें जो है अपना अपना मुहासबा जो है ज़रूर करना चाहिए इस बात में कि यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरी सोचों और मेरी कोशिशों का महवर जो है क्या सिर्फ दुनिया ही तो नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं होता कि सुबह उठती हूँ तो क्या है कि मेरी सोच और मेरी कोशिश जो है वो दुनिया ही से शुरू होती है और दुनिया ही पर आकर तो नहीं ख़त्म हो रही। और इस चीज़ के बारे में भी मैं सोचूं कि मैं अपनी आखिरत के बारे में कितनी फ़िक्रमंद हूँ। और फिर ये बात भी कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें मेरे इर्द गिर्द मुझे दे रखी हैं, तो क्या मैं उन नेमतों को अपनी आखिरत को संवारने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, या कि सिर्फ ये कि इन नेमतों में सिर्फ गुम हो चुकी हूँ और इन नेमतों में जो है पढ़कर अपने रब को भुला चुकी हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि ये नेमतें जो है ना इनमें खैर है, बेसिकली इनमें खैर छुपी हुई है। लेकिन क्या है कि डिपेंड करता है कि इंसान इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है और ये कि इनकी मोहब्बत अपने ऊपर गालिब आने देता है या नहीं आने देता। इसकी मिसाल जो है ना एक कश्ती से हम ले लेते हैं। जैसे कि किसी ने बड़ी प्यारी इसकी मिसाल दी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि कश्ती को चलने के लिए, एक कश्ती को चलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बगैर जो है कश्ती चल नहीं सकती।
اور پانی بھی کتنا اسے چاہیے؟ بالکل ایک مناسب لیول کا، صرف ایک یعنی اتنا پانی ہونا چاہیے جتنی کہ کشتی کو چلنے کے لیے ضرورت ہے۔ جب تک تو پانی اتنا رہے گا کہ جس میں کہ کشتی چل سکے، آرام سے چل سکے، تب تک تو وہ پانی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کشتی کے لیے خیر ہے، بہترین ہے وہ پانی اس کے لیے، کیونکہ اس پانی کی وجہ سے وہ کشتی کیا ہے؟ چل رہی ہے۔ لیکن کیا ہو کہ وہ پانی کا لیول جو ہے اگر بڑھنا شروع ہو جائے، اوپر آنا شروع ہو جائے اور بڑھتے بڑھتے اس کشتی کے اندر داخل ہو جائے، تو بیسیکلی وہ پانی کیا ہوگا؟ اس کشتی کو ڈبو دینے کا، غرق کر دینے کا باعث بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح کیا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں، دنیا کی محبتیں جو ہیں، ان کی بھی کیا ہے کہ ان کو جب تک انسان اس دنیا کی زندگی کی ضرورت کے مطابق رکھتا ہے، ان کو ان کی اصل اوقات پر رکھتا ہے، صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی ان کو رکھتا ہے، ایک خاص لیول تک رکھتا ہے کہ اس کی ضرورت جو ہے پوری ہوتی رہے، اس کی زندگی جو ہے وہ چلتی رہے، تب تک تو کیا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں، ان چیزوں کی محبت کیا ہے؟ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن جب ان چیزوں کی محبت اس پانی کی طرح بڑھتے بڑھتے جو ہے اس کشتی میں داخل ہو جائے، اس کے دل پر ان چیزوں کی محبت چھا جائے، اور یہ کہ اس کا دل جو ہے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جائے، اور اس کا دل جو ہے ان محبتوں ہی سے بھر جائے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہی محبتیں جو ہیں اس انسان کو غرق کر دینے کے لیے، ڈبو دینے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو کیا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کہ اللہ اپنے رب کی اس بات پر ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنے رب کی اس بات پر یقین کر لیا کہ واقعی ہی میں یہ دنیا کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی بات پر کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور یہ کہ دوزخ سے بھی محفوظ رہنے کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ متقی لوگ کیا ہیں کہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ روک کر رکھا، اور نعمتوں میں پڑھ کر جو ہے آپے سے باہر نہیں ہوئے، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، یعنی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ والصادقین، سچ بولنے والے ہیں۔ اور صادق کون ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے اپنے ساتھ سچا ہو، اپنے نفس کے ساتھ سچ بولتا ہو، اور پھر کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بھی سچا ہو، اور پھر اس نے کلمہ پڑھ کر جو اپنے رب کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان میں بھی کیا ہو کہ وہ سچا ہو، ان کا پورے کرنے والا ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ ہمیشہ فرما بردار، یعنی ہم ایسا نہیں ہے کہ کبھی اطاعت اپنے رب کی کر لیتے ہیں تو کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے؟ فرما برداری دکھاتے ہیں، اور خرچ کرنے والے، اور پھر ان سب کاموں کو کرنے کے باوجود کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی اپنے رب سے کیا ہے کہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اور کس وقت میں مانگتے ہیں؟ بالاسحاری، یعنی بہت ہی خوبصورت وقت، تہجد کا وقت جو ہے، اس وقت جو ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کیا ہے کہ الہ جو ہے صرف ایک ہی ہے، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اس بات کی گواہی جو ہے خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اس بات سے بھی جو ہے اس چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو کسی بھی طریقے سے شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا اطاعت اور بندگی کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ ملائکہ جو ہیں وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولو العلم کی بات ہوئی، یعنی اہل علم بھی اس بات پر گواہ ہیں، اور یہ چیز جو ہے یعنی اہل علم اور علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے، علم کی اہمیت اور علم کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ جو ہے اولو العلم کی گواہی کی بات کی۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ صرف اور صرف اسلام۔ یعنی دین کیا ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ دین کیا ہے، شریعت کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریعت کون سی قابل قبول ہے؟ صرف اور صرف اسلام۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک ایک طریقہ جو کہ ہمارے دین میں بتا دیا گیا وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور اللہ کے ہاں قابل قبول بھی کیا ہے؟ یہی طریقے جو ہیں وہ قابل قبول ہیں جو کہ اسلام میں ہمیں دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس چیز میں اختلاف کیا، یعنی دین اسلام کی طرف نہیں آئے، اور ان کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ آپس کی ضد۔
آپس کی ضد تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ اسلام کو قبول نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو مطیع و فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے، اور وہ لوگ بھی فرما بردار ہو گئے جو کہ میرے پیروکار ہیں. اور پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے، یعنی اہل کتاب کو بھی، اور یعنی عرب کے جو مشرک لوگ ہیں ان کو بھی اسلام کی دعوت دیجیے کہ کیا تم اسلام لے کر آتے ہو، اور اگر یہ اسلام لے آئیں تو پھر کیا ہے کہ یہ تحقیق کی ہدایت پا لی انہوں نے، اور اگر یہ اس چیز سے منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا. آپ سے اس بارے میں پوچھ نہیں کی جائے گی کہ آپ کے بلانے پہ لوگ اسلام کی طرف کیوں نہیں آئے. تو اس چیز سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو پہنچانے کا کام کیا، اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ صرف اور صرف پیغام کو پہنچا دینا. اس کے بعد جو بھی انسان ایز اے دائی جو ہے دوسروں تک دین کا پیغام پہنچاتا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری کیا ہے کہ صرف وہ جو ہے پورے اخلاص نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے پیغام کو ایز اٹ از دوسروں تک پہنچا دے. اور اس کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے، لوگوں پر مسلط نہ ہو کہ لوگ جو ہے لازمی، یعنی اس بات پر نہ ڈٹ جائے. اس کے پیچھے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری بات کو مان لیں، جو میں کہہ رہا ہوں لوگ جو ہے میری بات کو سن لیں، یعنی اپنی بات منوانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا دینا. اور پھر کیا ہے کہ اس چیز میں ایک پہنچانے والے کے دل میں جو ہے دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. یعنی اس کے دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ جن لوگوں کو میں پیغام پہنچا رہا ہوں کہ وہ لوگ کیا ہے کہ دین کی طرف آ جائیں، حق بات کو مان لیں، نیکی کی طرف آ جائیں. اس جذبے کے ساتھ جو ہے دوسروں کو دین کی تعلیم دے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت یہاں پہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بصیرن، دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون جو ہے حق کی طرف بلانے پر حق کی طرف آ جاتا ہے، اور کون ہے جو حق سے منہ پھیر جاتا ہے. تو ابھی جو ہے انشاءاللہ نئی آیات شروع کرتے ہیں. ان الذین، بے شک جو لوگ، یہاں پہ الذین جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. یکفرون، نہیں مانتے یعنی انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون، اور قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، ویقتلون، اور مار ڈالتے ہیں، الذین، ان کو جو، یأمرون، حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ، من الناس، لوگوں میں سے. فبشر، پس خوشخبری دو، ہم ان کو، بعذاب، عذاب کی، علیم، دکھ دینے والے کی، دردناک کی. اب یہاں پر جو ہے چونکہ پیچھے اہل کتاب کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی، اور کیا تھا کہ یہ لوگ کتاب کی طرف نہیں آئے، اور پھر اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور یہاں پر خاص طور پر جو ہے جوئش کی بات ہے، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. اور یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور کس طرح سے کرتے تھے؟ بالکل ناحق، یعنی بغیر ناحق قتل. کیسا ہوتا ہے کہ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو مار دینا کیا ہے کہ ناحق قتل کرنا ہے. یعنی نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور پھر کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو کہ ان کو انصاف کا حکم دیتے تھے. یعنی ایسے لوگ جو کہ ان کو اس برائی سے منع کرتے تھے، ان کو بھی یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو بھی مار ڈالتے تھے. تو پھر ان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے. یہ خوشخبری جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ ایک طرح سے جیسے ان کو کہ تنزیہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے. کس بات کی؟ کہ عذاب علیم کی. ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ دکھ دینے والا عذاب جو ہے وہ ملے گا. علیم کیسا عذاب ہوتا ہے؟ جو کہ بہت زیادہ پینفل بھی ہو اور کنٹینیوس بھی ہو، یعنی اس میں کوئی بھی وقفہ نہ آئے نا. اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے ایک صبح کیا کیا کہ 43 انبیاء کو قتل کیا. 43 انبیاء کو قتل کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جنہوں نے کہ ان لوگوں کی اصلاح کی تھی، ان لوگوں کو اس برائی کرنے سے منع کیا تھا. اور یہ تقریباً 170 لوگ تھے جنہوں نے کہ ان کو اس برائی سے منع کیا، تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی مار ڈالا. اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نبی کا قتل کرے گا،
اور پھر کیا ہے کہ اچھی بات کہنے اور بری بات سے روکنے والے کا قتل، یعنی ایسے انسان کو قتل کر دینا، ایسے انسان کو مار دینا جو کہ اچھی بات کا حکم دیتا ہو اور بری بات سے روکتا ہو، تو ایسے انسان کو بھی قتل کر دینے کا عذاب جو ہے وہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برائی جو ہے کتنی زیادہ کامن پائی جاتی ہے، کہ یعنی ایسے علماء، ایسے اسکالرز جو کہ لوگوں کو اچھی بات کی طرف لے کر آتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، تو ان کو بھی کیا ہے کہ مروا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور جبکہ اس کا عذاب کیا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب ملے گا قیامت کے روز۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ کہ حبطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کہ انبیاء کا قتل کیا اور پھر ان لوگوں کو بھی مار ڈالا جنہوں نے کہ ان کو اچھائی کی طرف بلایا اور برائی سے منع کیا، تو ایسے لوگ جتنے بھی اعمال کر لیں، جتنی بھی اچھائیاں کر لیں، ان کی سب کے سب اعمال کیا ہیں، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے اگر ایک طرف عمل کر رہا ہے تو دوسری طرف ان باتوں سے بھی بچے جن سے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ شرک جو ہے، انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنے بھی اچھے عمل کر لے، جتنے بھی عمل صالح کر لے، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو کیا ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ریاکاری جو ہے یہ بھی کیا کرتی ہے کہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا بھی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد جو ہے کسی کو تکلیف دینا بھی جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح نیک عمل اس صورت میں بھی ضائع ہو جائیں گے اگر کسی انسان کی برائیاں اس کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئیں، یعنی برائیاں زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، تو بیسیکلی وہ برائیاں جو ہیں نیکیوں کو کھا جائیں گی، زیادہ برائیاں جو ہیں کم نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، ان کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان سے کوئی خطا ہو جائے، جب انسان سے کوئی گناہ کی بات ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، کیونکہ اگر برائیوں کی تعداد نیکیوں سے بڑھ گئی تو وہ برائیاں کیا ہیں، نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح غصہ ہے، حسد ہے، حرص اور لالچ ہے، جلد بازی ہے، یہ تمام برائیاں بھی کیا ہیں کہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، کیونکہ غصہ، حسد، حرص اور جو ہے جلد بازی جو ہے، ان میں انسان جو ہے بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سارے کیے کرائے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ دنیاوی چیزوں کی غالب محبت، دنیاوی چیزوں کی غالب محبت بھی کیا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہے ان کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تورا، کیا نہیں تو نے دیکھا، الالذین، طرف ان لوگوں کی جنہیں اوتو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے۔ یہاں پہ جو الکتاب ہے اس کا اشارہ جو ہے یا تو تورات ہے یا پھر یہ کہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ جو کہ لوح محفوظ میں ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پیچھے جو الذین کی بات ہے یہ یہاں کن سے خطاب ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ الم ترى الی الذین، کیا نہیں تو نے دیکھا طرف ان لوگوں کے، تو یہ کون سے لوگ ہیں، یہاں پر یہود کی بات ہو رہی ہے، کہ یہود کی بات ہو رہی ہے، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہ کیا ہے کہ اوتو نصیباً، دیے گئے ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یدعونا، وہ بلائے جاتے ہیں، الی طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے۔ اور یہاں پر جو کتاب اللہ ہے یہ کون سی کتاب ہے، تورات کی بات ہے یا پھر قرآن کی بات ہے۔ کس لیے ان کو بلایا جاتا ہے، یہود کو اللہ کی کتاب کی طرف جو ہے کس لیے بلایا جاتا ہے، لیحکما، تاکہ فیصلہ کرے، بینہم، درمیان ان کے، ثم، پھر، یتولا، منہ پھیر لیتا ہے، فریقن، ایک گروہ۔ یہ کون سا گروہ ہے، یہود علماء جو جوش اسکالرز ہیں، یہ مراد ہے کہ ان کا ایک گروہ جو ہے منہ پھیر لیتا ہے، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔
اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی اے پیغمبر کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، ان یہود کی طرف جن کو کہ کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، جن کو کہ تورات دی گئی تھی۔ اب ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کتاب کی طرف۔ کتاب کی طرف کیوں بلایا جاتا ہے؟ تاکہ یہ کتاب جو ہے لیحکما، تاکہ یہ کتاب جو ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے درمیان فیصلہ کون کرے گی؟ یہ کتاب کرے گی جو ان کو دی گئی ہے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے؟ جب ان کو ان کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ فیصلہ جو ہے کتاب کے ذریعے سے لو، جو فیصلہ کتاب کرے گی اسی کو مانو، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے جو جیوش اسکالرز ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا دو بار یہ بات ہوئی، یا تولا کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا، اور معرضون بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ منہ پھیر لینا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ تولا جو ہے نا ان کی موجودہ حالت ہے، یعنی ابھی بھی جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ کتاب کی طرف، کتاب سے فیصلہ لو، تو ابھی بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ معرضون، کہ پھر یہ اعراض برتتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ان کی مستقل حالت ہے، یعنی ان کا تو وتیرہ ہی یہ رہا، ان کی ہمیشہ یہی عادت رہی کہ یہ کیا ہے؟ اپنی کتاب سے اعراض ہی برتتے ہیں، اپنی کتاب کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ بیسیکلی کیا ہے کہ ان آیات کا جو ہے بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں کب نازل ہوئیں۔ اصل میں کیا تھا کہ یہود کے علماء جو تھے ظاہر تورات کا علم رکھتے تھے، لیکن اس علم کے باوجود، اللہ کی کتاب کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کی کیا عادت تھی کہ یہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اپنی کتاب کے احکامات کو بدل دینے کی ان کو عادت تھی۔ اور کیا تھا کہ تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے واضح طور پر رجم کی سزا موجود تھی، تو لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی مالدار انسان جو ہے زنا کا مرتکب ہوتا تو اس کو مختلف طریقے کے شرعی ہیلے استعمال کر کے اس کی سزا جو تھی اس کو ختم کرا دیتے۔ لیکن اگر کوئی کمزور انسان جو ہے وہ زنا کر بیٹھتا تو اس پر یہ رجم کی حد جو تھی وہ جاری کر دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک درمیانی راہ نکالی کہ یعنی امیر بھی جو ہے وہ جس کو بچانا چاہیں وہ بھی سزا سے بچ جائے، کہ یہ کیا کرتے کہ زانی مرد اور عورت کو چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے جو ہے بستی کے گرد گھمایا پھرایا جاتا۔ اور پھر کیا تھا، ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تب ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مالدار یہودی جو تھا اس نے ایک یہودن کے ساتھ زنا کیا۔ اب جو تھا یعنی یہود اب یہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ انسان جو تھا وہ یہودی جو تھا وہ مالدار تھا، اور یہود یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ جو ہے رجم کی سزا سے بچ جائے۔ تو یہودی علماء جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس یہودی کے بارے میں جو ہے فیصلہ کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ یعنی تمہاری اپنی کتاب میں تورات میں اگر کوئی زنا کر لیتا ہے شادی شدہ مرد اور عورت تو اس کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ تو فوراً کہنے لگے کہ ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کر کے پھراتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی اسکالر تھے لیکن بعد میں اسلام لا چکے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لائیں اور اس کو پڑھیں۔ تو اس پر کیا ہوا کہ تورات کو لایا گیا، اور تورات کو جب ان کے اسکالر نے پڑھنا شروع کیا تو وہ آیات کو پڑھتا جاتا، اور جہاں پر رجم کی آیت آئی تو اس نے جو ہے اسے ہاتھ رکھ کر چھپا دیا۔ اور یہ بات جو تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے جوئش اسکالر تھے اس کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے یہ بات جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کے بارے میں جو ہے رجم کرنے کا ہی فیصلہ دیا۔ تو بیسیکلی جو ہے یہود کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا کیوں تھا؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اس سزا کے بارے میں یعنی اس جرم کے بارے میں کوئی ہلکی سزا ہو، تو اس طرح سے یہ جس شخص کو وہ سزا سے بچانا چاہ رہے تھے اس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ سزا سے بچ جائے۔ لیکن کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ دیا جو کہ تورات میں بھی تھا اور جو کہ قرآن میں بھی تھا۔
اور پھر یہ بات، یہ کوسچن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ لوگ کیوں فیصلہ کروانے کے لیے آئے. اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں کے جو لوگ تھے، یعنی یہود وہاں پر موجود تھے، اور پھر وہ لوگ جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، یعنی مہاجر لوگ وہ، اور پھر انصار. ان سب میں کے درمیان میں ایک میثاق طے ہوا تھا جو کہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا تھا. اور اس میثاق کے مطابق جو ہے یعنی کیا تھا کہ ان سب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا تھا کہ ہمارے تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کریں گے. اسی لیے یہ یہود بھی جو ہے اپنے اس فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ جو ہے اس میں تخفیف چاہ رہے تھے کہ کسی طرح شاید جو ہے کوئی ہلکی سزا جو ہے قرآن میں ہو تاکہ یہ لوگ جو ہے اس سزا سے بچ جائیں. تو یہاں پر جو ہے ایک تو ان آیات کا یہ خاص بیک گراؤنڈ ہے، یعنی خاص ایک تفسیر ہے، لیکن اس کی ایک عام تفسیر جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ ان کے درمیان جو ہے یہود نصارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے قرآن کو فیصلہ کن قرار دیا. یعنی یہود نصارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہدایت پر کون ہے، اس کا فیصلہ جو ہے کس کے ذریعے سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے ہوگا. قرآن اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہود نصارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون ہدایت پر ہے. اور جبکہ قرآن نے کیا فیصلہ دیا؟ قرآن نے یہ فیصلہ دیا کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ثم یتولا، یہ پھر منہ پھیر جاتے ہیں، یہ پھر اعراض برتتے ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ ہدایت پر نہیں ہیں. اب یہاں پر جو ہے یہود کا ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ان کی عادت جو ہے وہ بتائی گئی کہ کس طرح سے یہ اپنی کتاب جو ہے اپنی ہی کتاب کے ذریعے سے جو ہے فیصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی اس میں بھی جو ہے اپنی منمانی کرتے تھے اور اپنی ہی کتاب کے فیصلوں کو نہیں لیتے تھے. اب ایسا کیوں تھا؟ یہود جو تھے اپنی کتاب کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانتے تھے، کیوں اعراض برتتے تھے؟ آگے اگلی آیت میں جو ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النارو آگ، الا مگر ایامن دن، معدوداتن چند گنے ہوئے، وغرہم اور دھوکہ دیا ان کو، فی دینہم ان کے دین میں، ما کانو جو وہ تھے، یفترون وہ بہتان باندھتے. اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا یہ رویہ جو ہے اپنی کتاب سے منہ پھیر لینا، اپنی کتاب کے ذریعے سے صحیح فیصلے نہ لینا، اپنی کتاب پر عمل نہ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، یعنی ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو کیا ہے کہ چند روز کے لیے جائیں گے. ایامن کیا؟ یعنی کچھ دن ہیں جس کے لیے کہ ہم جہنم میں جائیں گے. اب یہ چند دن کون سے تھے؟ جیسے کہ ایام معدودات کی بات ہے، یہ کون سے دن ہیں؟ ان کے بارے میں یعنی کیا تھا، یہ لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ 40 دن کہ جن 40 دنوں میں انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے تھے، تورات کی تختیاں لینے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو بنایا اور بچڑے کی پوجا کی، اور یہ پوجا انہوں نے 40 دن کی تھی. تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم نے 40 دن جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی تو صرف وہی 40 دن جو ہے ہم جہنم میں جائیں گے، ادروائز ہم جہنم میں نہیں جانے لگے. یعنی ہمیں تو کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں. ہم تو کیا ہے؟ جنتی ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو کیا کچھ دن کے لیے جائیں گے. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہتے تھے کہ یہ چونکہ اس دنیا کی جو مدت ہے، یعنی اس زمین کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ 7000 ایئرز ہے، تو ہر 1000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن جو ہے جہنم میں گزاریں گے، اور اس طرح ٹوٹل کیا ہے 7 ڈیز جو ہے ہم جہنم میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ یعنی ہم جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ بھی یعنی یہ کہتے تھے. اول تو ان کا کیا عقیدہ تھا کہ ہم جو ہے کچھ کریں یا نہ کریں، ہم اپنی کتاب پر عمل کریں یا نہ کریں، اپنے رب کی اطاعت کریں یا نہ کریں، ہم جہنم میں نہیں جانے لگے. اور فرض کریں کہ اگر گئے بھی، یعنی ایسی سچویشن بن بھی گئی کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا گیا
تو کیا ہے کہ وہ ایام معدودات کہ کچھ ہی دن ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم نہیں جائیں گے جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ کہ ان کو تو ان کے دین کے بارے میں یہ تو اپنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ماں کانو یفترون جو وہ بہتان باندھتے ہیں، یعنی یہ سراسر جھوٹی باتیں ہیں، یہ افطرا ہے جو کہ یہ باندھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کر رکھا ہے، اپنے آپ کو اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ صرف اور صرف دھوکا ہے جس کا کہ حقیقت سے سچائی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایسا کیوں تھا، یہ غرہ جو تھا، یہ دھوکا جو تھا، یہ کس کی طرف سے تھا اور کیوں یہ لوگ اس دھوکے میں جو ہے یعنی کون سے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کہ یہ دھوکا جو ہے ان اپنی عوام میں جو پھیلا رکھا تھا۔ یہاں پر خاص طور پر جو ہے جوش علماء کی بات ہے۔ جوش علماء جو ہیں انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ اس طرح کے فاسد قسم کے عقیدے جو ہیں، یعنی بیکار قسم کے عقیدے جو ہیں وہ گھڑ رکھے تھے اور ان کو جو ہے اپنی عوام میں مشہور کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ یعنی ایک جو ان کی بات ہے کہ ہمیں تو جو ہے ہم چند دن کے لیے جائیں گے اور آگ جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، تو بیسیکلی یہ باتیں یہ کیوں کرتے تھے، ان کا کہنا کیا تھا کہ یعنی ان کے عوام میں جو باتیں مشہور تھیں وہ کیا کہتے تھے کہ چونکہ ہم جو ہے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ہم کیا ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہتے تھے چونکہ ہم کیا ہیں کہ اللہ کے بڑے فیورٹ ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہم چوزن پیپل ہیں، تو کیا ہے کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ہمیں کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو جہنم میں جانے والے ہی نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی اسی طرح کی کچھ باتیں تھیں جو کہ ان کے علماء نے اپنی عوام میں مشہور کر رکھی تھیں، جو کہ من گھڑت تھیں، سراسر جھوٹ پر مبنی تھیں، فاسد عقیدے تھے ان کی آخرت کے بارے میں، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ یہ اپنی کتاب کی طرف نہیں آتے تھے، اپنی کتاب سے یہ لوگ منہ موڑتے تھے۔ اب یہ علماء جو تھے، اب یہ علماء جو ہے اس طرح کے کام کیوں کر رہے تھے، جوئش سکالرز جو ہیں وہ یہ کام کیوں کر رہے تھے، تو بیسیکلی کیا تھا کہ ان جوئش سکالرز میں نے بھی کیا، ان میں کیا برائی آ چکی تھی ان کے علماء میں کہ ان لوگوں نے دین سے دنیا بنانا شروع کر دی تھی۔ یعنی دین تو تھا ان کے پاس، تو اس دین کے ذریعے سے انہوں نے دنیا بنانا شروع کر دی تھی۔ یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ عوام سے واہ واہ پانے کے لیے، عوام سے اپنی تعریفیں چاہنے کے لیے، عوام سے فائدے بٹورنے کے لیے دین میں ایسی باتیں شامل کر دیتے جو کہ ان کی عوام پسند کرتی، اور پھر کیا کرتے کہ فتوے جو ہے بجائے کہ کتاب کو سامنے رکھ کر دیتے، فتوے بھی جو ہے وہ اپنی عوام کی پسند کے مطابق دیتے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عوام سے یعنی ہم فائدے لیں، یہ لوگ ہماری تعریف کریں اور ہماری واہ واہ ہوتی رہے اور ہمارے ارد گرد ایک کراؤڈ اکٹھا رہے، ایک مجمع ہمارے ارد گرد اکٹھا رہے۔ تو ان سب چیزوں کو پانے کے لیے، دنیا کے فائدوں کو پانے کے لیے ان کے علماء نے جو ہے اپنی عوام کو ان کی آخرت کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اور دھوکے کیا تھے کہ بس گئے تو اول تو جائیں گے نہیں جہنم میں، گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے، 40 دن کے لیے جائیں گے، 7 دن کے لیے جائیں گے، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے بہت نیکیاں کر لیں، وہی نیکیاں ہمارے کام بھی آ جائیں گی، ہم تو اللہ تعالیٰ کی بہت فیورٹ ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ فاسد عقیدے تھے جن کا کہ حقیقت سے جو ہے دور دور کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ غرہ ہے، یہ دھوکہ ہے ان کا اپنے دین کے بارے میں۔ اگر دیکھا جائے بیسیکلی کیا ہے کہ لوگ بھی جو ہے نا تب تک کسی دوسرے کی بات سننا پسند کرتے ہیں جب تک کہ وہ انسان جو ہے سامنے والے کی پسند کے مطابق باتیں کرتا رہے۔ جب تک تو سامنے والے کی پسند کے مطابق باتیں ہوتی رہیں گی تو لوگ جو ہے بڑی خوشی خوشی اس کو سنتے رہتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ جیسے ہی ان کی اگینسٹ باتیں ہوں گی، یعنی ایسی باتیں شروع ہو جائیں جو کہ ان کو پسند نہیں آ رہی، تو بیسیکلی کیا ہے تو وہ پھر اس انسان کے گرد جمع بھی نہیں ہوتے، وہ اس کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہی وجہ تھی۔ اب آخرت کیا ہے، یعنی آخرت کی حقیقت کیا ہے، ایک بڑی حقیقت ہے، ایک سچ ہے کہ آخرت ہوگی اور انسان سے اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا کہ اس نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ اب یہ اپنی جگہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تلخ بھی بہت ہے،
یعنی کسی انسان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کسی کو یہ بتایا جائے کہ بھئی تم یہ برا کام کر رہے ہو تو اس کے بارے میں تمہیں سزا دی جائے گی، تم سے پوچھا جائے گا، تم چھوڑ دو اس بات کو. تو کوئی بھی یہ بات سننا پسند نہیں کرتا. یعنی جب تک تو کوئی اچھی اچھی بات کرتا رہے تو تب تک تو وہ سننا پسند کرے گا، لیکن جہاں اس کو اس کی برائی سے منع کیا جائے گا، جہاں اسے حقیقت دکھائی جائے گی، تو وہاں کیا ہے کہ انسان اس بات کو سننا نہیں چاہتا. تو بیسیکلی یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنے سے خوش رکھنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ وصول کرنے کے لیے لوگ جو ہیں بس ایسی باتیں کی جائیں کہ جن کو سن کر بس لوگ جو ہے سر جھومتے رہیں، اور پھر کیا ہے کہ واہ واہ کرتے رہیں، اور لوگ جو ہیں ان سے خوش رہیں، ان کو فائدے دیتے رہیں دنیا کے، اور ہمارے ارد گرد ایک کراؤڈ اکٹھا رہے، ہمارے ارد گرد ایک مجمع بنا رہے جو کہ ہماری باتوں کو سنیں. تو یہ سب کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ دین میں اس طرح کی باتیں جو تھیں وہ من گھڑت قسم کی شامل کر دی تھیں. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یعنی یہود کا بھی یہی حال تھا، اور اس کے بعد اگر ہم نصارہ کو دیکھیں، عیسائیوں کو بھی دیکھیں، تو انہوں نے بھی کیا ہے کہ اسی قسم کا ایک عقیدہ جو ہے خود سے بنا رکھا ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہماری طرف سے سولی چڑھ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، بس یہ کافی ہو گیا، ان ہمارے گناہ جو ہے سب معاف ہو گئے. ہمارے گناہوں کا کفارہ کس نے دے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر دے دیا. اب ہمیں جو ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ تو بات تھی یہود کی اور نصارہ کی. لیکن اگر دیکھا جائے کہ آج کیا ہے کہ آج مسلمان بھی کیا ہے کہ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں پڑ چکے ہیں. ہم نے بھی بہت سے دھوکے ایسے جو ہیں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں جن میں کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اور یہ سمجھ لیا کہ ہمیں بھی اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جیسے ہم نے بھی کیا چیزیں کن چیزوں کو اپنے اندر یعنی راسخ کر رکھا ہے، اور کن چیزوں پہ ہم نے جو ہے بڑے اس سے اعتبار کر کے یقین کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جو ایک کامن چیز نظر آتی ہے وہ کیا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے تو ہمارا یہ ایمان لانا جو ہے کافی ہے. اور پھر کیا ہے، چونکہ ہم کس امت میں سے ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں، تو اب ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو بس جنتی ہی ہیں، ہم سے تو حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، ہم سے ہمارے برے کاموں کے بارے میں پوچھ ہی نہیں ہوگی. تو کیا ہے، یہ کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم کیا ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں. تو ہم امت محمدیہ تو کیا ہے، جہنم میں جائے گی ہی نہیں. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں. اب وہ حفظ کروانے کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ اچھا اگر بچہ حافظ ہو گیا تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بچے کو حافظ بنوا لیں تو یہ کیا ہے، یہ ہماری سفارش کر لے گا، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ اس چیز میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، یعنی یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ایک حافظ جو ہے اس کو سفارش کا حق دیا جائے گا. اچھا یہ چیز بھی جو ہے نا سمجھنے کی ہے کہ سفارش کا حق ملنا کیا ہے. یہ جن جن لوگوں کو سفارش کا حق دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کی سفارش کروائیں، تو بیسیکلی یہ سفارش کا حق ملنا جو ہے یہ ایک آنر ہے، جبکہ ہم نے اس کو کیا سمجھ لیا کہ یہ اتھارٹی ہے، کہ ان کو تو اتھارٹی مل جائے گی، وہ جس کو چاہیں جو ہے جس کی چاہیں سفارش کروا لیں، جتنے مرضی گناہگار کو جو ہے وہ جنت میں لے جائیں. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ان کو آنر دیا جائے گا، یہ ان کو اتھارٹی نہیں دی جائے گی. کس طرح سے؟ یعنی ایک حافظ جو ہے کس کی سفارش کر پائے گا؟ جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا اذن دیں گے، جس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنی اجازت دیں گے، اپنا اذن شامل کر دیں گے، اسی کے حق میں کیا ہے کہ وہ حافظ بھی سفارش کر پائے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان سے رب ناراض ہو اور اس کے لیے وہ حافظ جو ہے وہ سفارش کر دے. اور پھر کیا ہے کہ حافظ کی سفارش بھی کب، کہ جو وہ حافظ بھی باعمل ہوگا، یعنی اس نے خود بھی کچھ کام کیے ہوں گے. صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہوگا، یعنی یہ چیز جو ہے اس کو کام نہیں آئے گی اگر ایک ایسا حافظ جو کہ جس نے کہ حفظ کر لیا لیکن اس کے بعد کیا ہے وہ اپنی کتاب سے بالکل غافل ہے، عمل میں وہ بالکل زیرو ہے، اپنے رب کا نافرمان ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ دھوکے ہیں،
ان کی حقیقت کو ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ بس کچھ ہم کر لیں تو کیا ہے اس کے بعد ہمیں اب خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں، ہم تو جنتی ہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہوں گی کہ جیسے کہ کیا ہے کہ بہشتی دروازہ، اب ایک ایسا دروازہ بنا لیا گیا جس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ جو اس کے نیچے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ بالکل دھوکا۔ ایسی کوئی بات ہمیں کتاب اور سنت میں نظر ہی نہیں آتی جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرما دیا ہو کہ بھئی ایک دروازہ بنے گا، اس میں سے گزر جانا اور تم جنتی ہو، اور تم سے کوئی حساب کتاب لیا ہی نہیں جائے گا، تم بغیر حساب کے جنتی ہو۔ جبکہ اس دھوکے میں ایک بڑی عوام جو ہے اس دھوکے میں آئی ہوئی ہے، کتنے ذوق و شوق سے لوگ جو ہے اس دروازے کے نیچے سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کیا ہیں، اب جنتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے، یہ بھی چیز بڑی کامن ہے کہ کیا کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جو ہے بزرگ پہ جو ہے آپ بیعت کر لیں، تو اس کے بعد چونکہ آپ نے بیعت کر لی تو اب اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا، تو اب کیا ہے کہ اب آپ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے دامن پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے چونکہ بزرگ کا دامن پکڑ لیا تو یہ کافی ہو جائے گا آپ کو جنت دلوانے کے لیے۔ یہ بھی کیا ہے، یہ غرہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے، یعنی قرآن کی آیات ہمیں کچھ اور بتاتی ہیں۔ جو لوگ قرآن جو ہے ریگولر پڑھتے ہیں، ان کو یہ آیت جو ہے بہت اچھے سے، یعنی کیونکہ جب ایک چیز آپ پڑھتے رہتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ فیملیئر ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ آیت جو ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آیت جو ہے اس کی تکرار قرآن پاک میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے کہ جنت کن کو ملے گی، تو یہ دو چیزیں جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ نظر آتی ہیں کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ بس چونکہ اے لوگو ایمان لے آؤ اور اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے، یہ کافی ہے، تمہارا ایمان لانا بس کافی ہو جائے گا۔ جب بھی ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح کی بھی شرط ہوتی ہے، جو ایمان لے کر آئے اور پھر جنہوں نے نیک عمل بھی کیے تو ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہی دھوکہ کہ ہم نے کیا سمجھ لیا، بس ایمان لانا ہمارا کافی ہو گیا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ بات، اس چیز کو ہمارے صحابہ نعوذ باللہ سمجھ نہیں سکے؟ کیا صرف ایمان لانا ان کو نہیں پتہ چلا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی ہو جائے گا؟ وہ لوگ ایمان لا کر عمل میں اتنا زیادہ آگے کیسے بڑھ گئے؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ صرف ایمان لے آنا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، صرف ان سے محبت کا دعویٰ کر دینا جو ہے جنت پانے کے لیے کافی نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ ان کو عمل بھی کرنا پڑیں گے جو کہ انہوں نے کر کے دکھائے۔ اور پھر یہ چیز، یعنی اگر دیکھا جائے، عمل کی بات دیکھی جائے کہ نماز کی بات ہے تو نماز تو پیغمبر کو بھی نہیں کہا گیا کہ چونکہ آپ نبی ہیں تو آپ کے لیے نماز معاف کر دی گئی، اور آج ہم کیا سوچے ہوئے ہیں کہ ہم چونکہ ایمان والے ہیں، ہم کچھ بھی نہ کریں تو ہم کیا ہیں، ہم جنتی ہیں۔ یہ غرہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اپنے آپ کو بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایک سے دوسری بات ہی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ بخشنے والا، بہت بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے اس حقیقت کو کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ غفور الرحیم ہے؟ یہ چیز ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی سب کو برابر کر دیں گے، کہ ایک فرما بردار اور نافرمان جو ہے ان سب کے لیے یعنی برابر ہو جائے گا، کہ ایک جو فرما بردار رہا اپنے رب کے لیے، ایک جو نافرمانی کرتا رہا، تو وہ دونوں جو ہیں اللہ کے ہاں برابر ہو جائیں گے۔ یعنی اس چیز کی مثال جو ہے ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک بچہ جو ہے کوئی کام نہیں کرتا، اس کو ٹیچر جو ہے اسائنمنٹس دیتا ہے، بہت کام دیتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے بس وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ہر طرح سے اپنی ٹیچر کا کہنا مانتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، جو کچھ اس کا ٹیچر اس کو کام دیتا ہے وہ سب کر دیتا ہے۔ اب ہم دنیا میں تو
ایک انسان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ فائنل ایگزام میں وہ استاد جو ہے وہ یہ کہے کہ اچھا چونکہ یہ دونوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، میں دونوں کو 100% مارکس دے دیتا ہوں. یعنی یہ ناانصافی تو ہم دنیا میں کسی ایک انسان سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کیوں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی ناانصافی کر جائیں گے نعوذ باللہ، کہ ایک فرما بردار اور نافرمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہو جائیں گے. یعنی ایک فرما بردار بھی سزا سے بچ جائے گا، ایک نافرمان بھی سزا سے بچ جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غرہ ہے، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بھلا دیا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں بھی ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ سخت ہے سزا دینے والا. اور پھر کیا ہے؟ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی یعنی دھوکے ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو ان دھوکوں میں ڈال چکے ہیں، اور انہی کی بنیاد پر ہم بھی کیا ہے؟ اپنی کتاب سے منہ پھیرتے ہیں. ہم اپنی کتاب کی طرف نہیں آتے، ہم اس کو لینا نہیں چاہتے، ہم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. اور ان مرضی کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ دھوکے جو کہ جن میں کہ آج کا مسلمان بھی پڑ چکا ہے. یعنی کیا ہے کہ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حساب ہوگا، ہر انسان سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت سے اگر میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گی تو یہ حقیقت اپنی جگہ سے نہیں ٹلے گی. اگر میں کہوں کہ اچھا میں اس سے نظریں چراتی ہوں کہ اچھا دیکھی جائے گی، ہو سکتا ہے میں ایسے ہی چلی جاؤں، یہ تو بس ایسے ہی ہے، تو ایسا کر دینے سے کیا ہے؟ یہ حقیقت اپنی جگہ سے ختم نہیں ہوگی. یہ اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہاں مجھ سے میری زندگی کے بارے میں حساب لیا جائے گا کہ اس دنیا میں میں کیا کیا کچھ کر کے آئی ہوں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کب اس غرے میں سے، اس دھوکے میں سے کب نکلے گا؟ جب وہ اس حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے گا، جب وہ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لے گا اور اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار رکھے گا کہ مجھ سے حساب ہوگا. تب کیا ہے کہ وہ ان دھوکوں میں سے بھی اپنے آپ کو نکال سکے گا. اور یہ چیز جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اب ہم نے یہ تو پتہ کر لیا، یہ تو سن لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور الرحیم ہے، لیکن کتاب میں، اللہ کی کتاب میں کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اچھا اے لوگو تم سے گناہ ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، تم نے اپنی منمانی کر لی تو چلو کوئی بات نہیں، میں چونکہ بہت غفور الرحیم ہوں تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. بلکہ قرآن میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ جو ہمیں قرآن کا انداز نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک گناہ کی بات بتائی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے، یہ بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ بات ہے، اس سے باز آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. پھر یہیں تک جو ہے یعنی بات کو ختم نہیں کیا جاتا، اس سے اگلی بات جو نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ یعنی لیکن وہ لوگ، یعنی گناہ بتا دیا، اس کی سزا بھی بتا دی، اب ایک اور آپشن بتائی جاتی ہے کہ ہاں وہ لوگ جن سے کہ گناہ ہو گیا، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں، پھر اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور پھر بھرپور کوشش کرتے ہیں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو جن سے گناہ سرزد ہو جائے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے گناہ پر توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں، اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے رب سے وعدہ کریں کہ وہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے، اور پوری پھر کوشش کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت غفور الرحیم ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا کہ اے لوگوں نافرمانی کرتے رہو، میں بہت غفور الرحیم ہوں. تو یہ کیا ہے؟ ان دھوکوں میں سے انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا ہے کہ نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اور کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل جو ہیں ان کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اور پھر کیا ہے؟ اور پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے اگلی آیت میں بھی بتا رہے ہیں فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، اِذَا جب جَمَعْنَاهُمْ جمع کریں گے ہم ان کو، لیومن دن کے لیے، لا ریبہ نہیں کوئی شک فیہ اس میں.
ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفسن، ہر نفس کو، ماں جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے اسی حقیقت جو ہے، یعنی پیچھے جو ہے غرے کی بات ہوئی، دھوکے کی بات ہوئی کہ لوگ کیا ہیں کہ اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، ان کو حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ایکچولی ہوگا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کا حال ہوگا کیا، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، جبکہ وہ دن جس کے آنے میں ذرہ برابر کچھ بھی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن جس میں کہ شک کی بات ہی نہیں ہے اس کے آنے میں، کہ اس دن جو ہے تمام انسانوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ اور یہ جمع کیوں کیا جائے گا؟ ووفیت، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو انسان نے کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ ہر حال میں دیا جائے گا۔ اور یہ چیز بھی کہ اس حساب کتاب سے کسی کی جان نہیں چھٹے گی، ہر نفس کو، ہر انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کل نفسن، یہاں پہ کوئی ایکسیپشنل نہیں بتائی جا رہی، یہاں پہ کوئی ایسی استثنائی صورت نہیں بتائی جا رہی کہ حساب کتاب تو ہوگا، جمع کیا جائے گا لوگوں کو، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس حساب کتاب سے بری ہیں، ایسا تو نہیں کہا۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کل نفس، ایک ایک نفس، ایک ایک نفس، کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، ہر ایک سے حساب کتاب ہوگا اور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ کس بات کا بدلہ دیا جائے گا؟ ماں کا سبت، جو اس نے کمایا، جو کچھ وہ کمائی کر کے لے کر آئے گا، اس چیز کا بدلہ، پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اس پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے ماں کا سبت کی بات ہے، تو کسبت کو، یعنی کسب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کی کمائی، جو انسان یہاں سے کر کے لے کے جائے گا، اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوگا، اور اس میں کیا ہے؟ اس کی ہاتھ کی کمائی کیا ہے؟ اس کے اچھے اعمال بھی اس کی ہاتھ کی کمائی ہیں، اور اس کے برے اعمال بھی اس کے ہاتھ ہی کی کمائی ہے۔ تو اس کی ہاتھ کی کمائی کا اسے ضرور بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں اس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میری نیکیاں جو ہیں وہ کسی اور کو دے دی جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی اور کے گناہ میرے ذمے آ جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ میری برائیاں کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی جائیں۔ جس نے جو کیا ہوگا اسی نفس کو پورا پورا اسی کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالکا مالک، الملک کی بادشاہی کے، تو تو دیتا ہے، الملک کا بادشاہی، من جس کو، تشاء تو چاہے، و تنزیع اور چھین لیتا ہے، الملک کا بادشاہی، ممن جس سے، تشاء تو چاہے، و تعز اور تو عزت دیتا ہے، من جس کو، تشاء تو چاہے، و تذل اور تو ذلت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انکا بے شک تو، علی پر، کل ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی ایک دعا جو ہے بڑی پیاری بتائی جا رہی ہے، اور دعا کیا ہے کہ اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، تو جس کو چاہے، جس سے چاہے تو بادشاہی کو چھین بھی لے، تو جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے۔ ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں، تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے، تیرا مکمل اختیار ہر چیز پر ہے، تو جیسا چاہے تو کر دے، کسی بادشاہ کو فقیر بنا دے تو کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے، کسی عزت دار کو ذلیل کر دے تو کسی ذلیل کو جو ہے وہ عزت بخش دے۔ یہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف تیرے ہی اختیار میں ہے۔ تو اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلی اختیار پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں پر عزت کا، یعنی بادشاہت کا ملنا، بادشاہت کا چھن جانا، عزت کا ملنا، عزت کا چھن جانا، یہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ جیسا کہ یہود کی بھی بات ہو رہی تھی پیچھے، یہود کیا تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اس انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ تکبر کیا انہوں نے، ضد تھی، حسد تھی۔ یعنی کیا تھا بیسیکلی کہ جیسے کہ یہاں پر ملک کی بات ہو رہی ہے، بادشاہی کی بات ہے، تو اس ملک میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے کہ حکومت ہے، دینی قیادت ہے، دینی سیادت ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا دین کی امامت کے لیے، دین کی اس منصب کے لیے، امامت کے لیے، دین میں امامت کے لیے جو ہے بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا۔
لیکن ہوا کیا کہ اس قوم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اس قوم نے جو اس کو منصب دیا گیا تھا، اس کو امامت دی گئی تھی، اس قوم کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، دین کی ذمہ داری دی گئی تھی، تو اس قوم نے جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں. اور اب یہ لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے. اور انکار کی بنیاد کیا تھی؟ یعنی یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اس سے پہلے تو نبوت ہم میں تھی، بہت سے انبیاء ان کی نسل میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے تھے، یعنی ہمارے پاس یہ چیز تھی، ہماری نسلوں میں سے پیغمبر آتے تھے. اب یہ پیغمبر جو ہے بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ یعنی یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. اپنے سامنے یہ لوگ عرب کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ لوگ علم والے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس پیغمبر آتے تھے، تو اپنے آپ کو یہ بہت بڑا سمجھتے تھے. اور اپنے مقابلے میں عرب کو کیا کہتے تھے؟ یہ تو امی ہیں، یہ تو ان پڑھ قوم ہے. تو اب ان کے لیے یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی. یہ بات جو ہے یعنی ان کے لیے بہت زیادہ حسد کا باعث بن رہی تھی کہ بنی اسرائیل سے یہ امامت جو ہے، یہ نبوت جو ہے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ ایک نبی جو ہے وہ عرب میں سے کیوں آ گیا؟ ایک عربی جو ہے اس کو نبی کیوں بنا دیا گیا؟ تو ان کی اس غلط فہمی کو جو ہے یہاں پر دور کیا جا رہا ہے کہ یہ بادشاہت کا ملنا یا چھن جانا ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں. وہ جسے چاہے تو بادشاہی دے دے اور جسے چاہے تو چھین لے. تو نبوت بھی کیا تھی؟ بنی اسرائیل سے کیا ہے کہ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی. اور پھر اس کے علاوہ ان آیات کا شان نزول جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا کہ جنگ خندق کے موقع پر جب کہ بہت زیادہ مشکل حالات تھے مسلمانوں کے لیے. جنگ خندق وہ ہے جو کہ جنگ احزاب کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور یہ جو تھا یعنی بہت زیادہ مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے. کس طرح سے کہ مسلمان جو تھے مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے، اور دوسری طرف کیا ہوا کہ جتنے بھی ٹرائبس تھے، یہود کے تھے اور مشرکین مکہ تھے، منافق تھے، یہ سب لوگ جو تھے ان کا مل کر ایک جتھا بن گیا. یعنی سب کا جو ہے سب لوگ جو ہے ان کا یعنی کٹ ہو گیا. اور یہ سارے کے سارے گروہ جو تھے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم مل کر جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور کیا ہے کہ اسلام کو سرے سے ختم کر دیتے ہیں. اب کہاں جو تھا ایک طرف اتنی زیادہ قوتیں جو تھیں وہ آپس میں مل چکی تھیں اور ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھیں، دوسری طرف مسلمان کیا تھے؟ بہت زیادہ کمزور حالت میں تھے. تو جنگ خندق جو تھا اس وقت یعنی بہت زیادہ مشکل وقت تھا. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس چونکہ نہ تو ہتھیار تھے، ذرا جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا تھی کہ خندق کھودی گئی. مدینہ کے گرد جو ہے ایک لمبی چوڑی خندق جو ہے اس کو کھودا گیا. اور یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کے مشورے پر جو ہے خندق کھودی گئی. اب جب یہ خندق کھود رہی تھی تو کیا ہوا کہ ایک جگہ سے اب ذرا سارے صحابہ جو تھے اس کام میں مشغول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود بھی اس خندق کو کھودنے میں یعنی آپ نے بھی کام کیا. اور کیا ہوا کہ ایک جگہ جو تھی ایک سخت چٹان آ گئی، صحابہ نے بہت کوشش کی کہ اس کو توڑ لیں لیکن نہیں ٹوٹ سکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر آ کر ایک ضرب لگائی تو چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے ایک شعلہ اٹھا. اور اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے شام کی کنجیاں دکھائی دی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو پھر کیا ہوا کہ پھر ایک ٹکڑا ٹوٹا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی روشنی میں یعنی ایک شعلہ نکلا، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے ایران اور عراق کی کنجیاں دکھائی دی ہیں. پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی جس پر کہ وہ چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجی دکھائی دی ہے. اب یہ بات جو تھی، اب ایک طرف امیجن کریں کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں. ان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایک خندق کھود لی تاکہ دشمن جو ہے مدینہ میں انٹر نہ ہو سکے. اور یہ کہ یعنی ہر طرح سے بہت کمزور تھے، یعنی کھانے کو بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، نہ ہتھیار تھے. تو ایسی صورت میں یعنی یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ شام کی کنجیاں مل رہی ہیں، ایران اور عراق کی کنجیاں مل رہی ہیں، یمن کی کنجیاں مل رہی ہیں. تو یہ باتیں جو تھیں ان کو سن کر منافق اور یہود جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا بہت مذاق اڑایا. یہ باتیں سن کر جو ہے منافق اور یہود نے مسلمانوں کا خوب مذاق اڑایا کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کی عقلیں دیکھو کہ ان کے پاس جو ہے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں بھوک کی شدت سے. تو باتیں یہ کیا کر رہے ہیں، خواب کون سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شام
پر جو ہے شام کو جو ہے فتح کر لیں گے، ایران اور عراق فتح کر لیں گے، یمن کو فتح کر لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یہ بادشاہی کا ملنا اور بادشاہی کا چھن جانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ دوسری طرف صحابہ کرام تھے، سچے مسلمان تھے، کہ جنہوں نے اس خوشخبری پر یقین کیا، ایمان لے کر آئے، کیونکہ انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب چیزیں تو اللہ کے اختیار میں، بادشاہی کا ملنا اور چھننا جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک اور چیز نظر آتی ہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہم اپنے لیے کیا لیسن لے سکتے ہیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی اتنی تکلیف ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی مشکل ہے، تو اس حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو خوشخبریاں دے کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی فتوحات جن کو کہ اس وقت جو ہے واقعی میں امیجن کرنا مشکل ہے کہ ایک ایسی قوم جو کہ جن پہ کہ فقر و فاقہ ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اتنی بڑی بڑی ریاستوں پر جو ہے وہ حکومت کرے گی، یہ چیز واقعی میں بہت مشکل تھی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان پر حالات جتنے بھی مشکل ہوں، جتنی بھی تنگی اور تکلیف ہو، انسان کو اپنی سوچ جو ہے نا ہمیشہ پازیٹیو رکھنی چاہیے، ہمیشہ جو ہے تنگ حالات میں بھی جو ہے اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھائی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ جبکہ یوزولی رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کام بڑے اچھے سے چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہوتا ہے، ایک کام کوئی بھی معاملہ بڑا اچھا سا چل رہا ہوتا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس میں ذرا سی اگر کہیں کمی لگ جاتی ہے، ذرا سا کہیں کچھ کم رہ گیا، تو ہم فوراً کیا ہے، فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں، فوراً جو ہے مایوسی کی باتیں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا مجھے تو لگتا ہے یہ میرا کام ہوگا ہی نہیں، اچھا ایسا تو لگتا ہے اب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہے، یعنی یہ اس چیز سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا رویہ کیا ہے کہ انسان جو ہے تنگی میں بھی اچھی چیز کو سوچے، اچھے گمان کو سوچے اور آسانی کو ڈھونڈے۔ اور کیا ہے کہ یعنی جب بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے تھوڑی سی اگر کہیں پر کمی پڑ جاتی ہے تو اس پر انسان جو ہے مایوسی کی باتیں نہ کرے۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر بادشاہی کی بات ہوئی اور عزت اور ذلت کی بات ہوئی، تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے اب یہاں پر جو ہے یہ آیت جو ہے یہ کیا چیز ہمیں سکھا رہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب پر بھرپور جو ہے وہ بھروسہ رکھے، یعنی اس کا پورے کا پورا توکل جو ہے صرف اور صرف اپنے رب کی ذات ہی پر ہونا چاہیے، کہ اس کی نظریں، اس کی امیدیں جو ہیں، اس کی نگاہیں جو ہیں صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ سارا کلی اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے بیسیکلی ہم انسانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر اب بادشاہی کی بات ہے، جیسے کہ اس کو رزق کی صورت میں لے لیتے ہیں، رزق اور عزت کی بات ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ انہی کی وجہ سے، انہی چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا دوسروں کی طرف نگاہ رکھتا ہے، دوسروں سے ان باتوں کے لیے امید رکھتا ہے، عزت کے معاملے میں بھی اور رزق کے معاملے میں بھی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی طرف، لوگوں کی طرف اس کی نظریں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو پانے کے لیے وہ ان لوگوں کے سامنے ہی جھک جاتا ہے، اس چیز کو پانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس جھکنے میں پھر وہ یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ اس کا دین تو نہیں قربان ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی توکل اور بھروسہ کیا ہے، یعنی کس طرح سے انسان جو ہے اس چیز پر اپنے آپ کو یعنی جما سکتا ہے کہ جب انسان اس چیز کو سوچ لے گا نا، اس چیز کو اپنے ذہن میں پختہ کر لے گا کہ یہ رزق اور عزت یہ سراسر میرے رب کے اختیار میں، کوئی انسان جو ہے مجھے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں دے سکتا۔ یعنی جب انسان کا یہ بھروسہ بن جائے گا، یہ یقین بن جائے گا کہ جتنا رزق میرے رب نے میرے حصے میں لکھ دیا ہے نا، وہ مجھے ضرور مل کر رہے گا، اسے دنیا کی کوئی طاقت کم کر ہی نہیں سکتی، کچھ بھی ہو، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں لکھ دیا ہے نا، وہ مجھے ہر صورت میں مل کر رہے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے کب اس کا توکل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اللہ سے، کہ یعنی یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا اس کو رزق ملنا ہے، اس رزق کے حصول کے لیے وہ حلال سورس کی طرف جاتا ہے یا پھر حرام کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ یہ رزق مجھے ملے گا،
اب اگر ایک انسان حلال سورس کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جما لیتا ہے، اور دوسری طرف حرام کی بھی اٹریکشن ہے کہ اگر غلط کرے گا تو اس ذریعے سے اسے زیادہ مل جائے گا، تو بیسیکلی اس کو زیادہ نہیں ملے گا، ملنا اس کو اتنا ہی ہے جتنا اس کے حصے میں لکھ دیا گیا۔ لیکن انسان جو ہے نا صبر نہیں کر پاتا۔ اب چونکہ حلال ذریعے سے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ حلال ذریعے سے اس کو رزق جو ہے وہ آہستہ آہستہ مل رہا ہوتا ہے، یا اسے تھوڑا صبر دکھانا ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل جو ہے باقی اس کا رزق جو ہے اس کو مل جائے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بے صبری دکھاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ہے اگر میں حرام کی طرف چلا گیا، اگر میں یہ غلط کام کر لوں گا تو کیا ہے کہ مجھے رزق زیادہ مل جائے گا۔ تو یہ بالکل غلط ہے، ملنا اس کو اتنا ہی ہے جتنا اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ لیکن وہ حرام کی طرف جا کے بیسیکلی کیا ہے کہ وہ بے صبری دکھاتا ہے۔ ملنا تھا اس کو لیکن اس نے اس کو غلط کر لیا حرام کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے انسان کہ اچھا فلاں انسان کی وجہ سے میں عزت دار کہلاؤں گا، یا پھر یہ کہ فلاں انسان اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں فلاں فلاں انسان کو خوش کر دوں، اور اس کو خوش کرنے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی چاہے نافرمانی بھی کرنی پڑ جائے تو کیا ہے کہ میں عزت دار بن جاؤں گا، تو یہ بھی کیا ہے سراسر انسان کو، یعنی اس کی بھول ہے انسان کی کہ کوئی انسان جو ہے کسی دوسرے انسان کو عزت دے دے۔ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر آئے تو کتنے بھی اس کے ارد گرد طاقتور لوگ کیوں نہ ہوں، کتنے بھی طاقتور لوگ کیوں نہ ہوں، کتنے بھی عزت دار لوگ کیوں نہ ہوں، وہ اس کو ذلیل ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت لکھ دی تو اس کو اس ذلت سے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے عزت لکھ دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دار بنانا ہے، تو اس کے لیے ساری دنیا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر لے، وہ عزت دار ہی رہے گا، وہ عزت دار ہی بنے گا، کیونکہ عزت اور ذلت انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا انسان کسی کو عزت دار بنا دے تو کوئی دوسرا انسان کسی کو ذلیل کر دے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ان چیزوں میں انسان کی نگاہ جو ہے صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہی ہونی چاہیے، کسی دوسرے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ ہم نے مسلمانوں میں بھی دیکھا کہ کس طرح سے صحابہ جو تھے اس وقت تنگی کے حالات میں تھے، اور بعد میں کیا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے جو ہے شام کو بھی فتح کیا، ایران اور عراق بھی فتح ہوئے، یمن بھی فتح ہوئے، کس قدر دور دور تک مسلمانوں کی فتوحات جو تھیں پھیل گئی تھیں، اور کہاں کہاں مسلمانوں نے حکومت کی۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے ذہن میں بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے کہ جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکتا ہے، جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر جھکتا ہے تو وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور اونچائی دیتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے راستے میں بے آبرو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عزت دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے کہ یعنی ان چیزوں کی امید جو ہے نا وہ اپنے رب سے ہونی چاہیے، اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اپنے رب ہی کو راضی رکھے۔ جب انسان کی نظریں اپنے رب سے ہٹتی ہیں نا، اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ رزق اور عزت شاید کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ اپنے رب کو چھوڑ کر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، وہ ان کے پیچھے جو ہے اپنے دین کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ پھر اب یہاں پر جو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو انسان جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے، یعنی اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی حق تلفی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کر دی، اب ہونا تو یہ چاہیے اگر وہ اسے یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ اسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور عزت اور ذلت رب کے اختیار میں ہے، تو اس انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ اس سے معافی مانگ لے۔ اب بظاہر کیا ہوگا، یعنی ہوتا کیا ہے یوزولی کہ اس چیز میں انسان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں ایسے تو میری بہت بے عزتی ہو جائے گی، ایسے تو میری عزت ہی نہیں رہے گی، میری تو ناک ہی کٹ جائے گی اگر میں نے کسی سے معافی مانگ لی، میں تو بہت نیچا ہو جاؤں گا، میں تو بہت ذلیل ہو جاؤں گا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے۔ معافی مانگنے سے کیا ہوگا کہ لوگ شاید اس کو ایسا سمجھیں گے کہ اوہو یہ تو بہت ہی نیچے لگ گیا، یہ تو ذلیل ہی ہو کر رہ گیا، یہ اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ لیکن جب انسان کو یہ پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور وہ جو ہے ان سے معافی مانگ لے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں رب کی خاطر جھک جاؤں گا تو میرا رب مجھے ضرور اونچا کرے گا، میرا رب مجھے ضرور عزت دے گا۔ اور یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اگر انسان جو ہے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے
دوسروں کے سامنے جو ہے یعنی اس کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ اپنے غلط پر جو ہے معافی مانگ لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے لوگ جو ہے اس کی اس بڑائی کو قبول نہ کریں، اس کے اس بڑے پن کو بڑا نہ جانیں، لیکن فائنلی کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انسان کی بڑائی جو ہے لوگوں پر نمایاں ہو جاتی ہے، لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا بڑے ظرف والا ہے، اس کی بڑائی جو ہے دوسروں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ کسی کو اس کی بڑائی جو ہے بڑائی ہی نہیں لگتی، تو بھی انسان مطمئن رہے، پھر بھی انسان مطمئن رہے کہ اصل اہمیت کس بات کی ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں عزت دار ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ چاہے جیسا بھی ہے، لیکن جب اس نے اپنے رب کی فرما برداری کر لی تو وہ کیا ہے، اپنے رب کے ہاں عزت دار ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری نگاہیں جو ہیں ہر وقت جو ہے صرف اور صرف اپنے رب ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ لوگوں کی طرف جب انسان نگاہ اٹھاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ یعنی سراسر ایک خوش فہمی ہے جس میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ عزت اور ذلت کس کے اختیار میں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے دینے سے ملتی ہے اور اسی کے چھن جانے سے چھن بھی جاتی ہے۔ اور جیسے کہ یہاں پر جو ہے خیر کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بیادک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ تو اس خیر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ جیسا کہ نیکی ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، عقل ہے، بھلائی ہے، مال ہے، عزت ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب خیر کی چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ چاہے تو ذلیل کو عزت دار کر دے، وہ چاہے تو عزت دار کو ذلیل کر دے، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس۔ تو اب اس رب کی جو ہے مزید شان بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے یعنی انسانوں کی طرف دیکھتا ہے جو کہ بالکل بے بس ہیں اور بڑے حقیر ہیں یعنی کمزور ہیں، تو ان کے مقابلے میں اپنے رب کی شان کو پہچانے کہ اس کا رب کون ہے۔ تولج اللیلہ، یہ رب وہ ہے جو کہ داخل کرتا ہے رات کو فی النہاری دن میں، وتولجو اور داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیلی رات میں، وتخرجو اور پیدا کرتا ہے الحیہ جاندار من المیتی بے جان سے، وتخرجو اور پیدا کرتا ہے المیتہ بے جان من الحی جاندار سے، وترزقو اور رزق بخشتا ہے من جس کو تشاء وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ یعنی اس رب کی شان، اس رب کی قدرت دیکھیں کہ کتنے منظم طریقے سے دن اور رات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ پروسیس ہے، دن سے رات آ جاتی ہے، رات سے دن آ جاتا ہے، کس قدر منظم طریقے سے یہ یعنی انتظام جو ہے اس چیز کو چلاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا کیا ہے، سورج، چاند اور زمین کی گردش، ان سب، تو یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کائنات کی اتنی بڑی بڑی چیزیں اس کے سامنے کیا ہیں، اس کی فرما بردار ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں۔ تو پھر کیا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی بادشاہت، دنیا کی عزت اور ذلت، تو یہ بھی تو اسی کے اختیار میں ہے نا۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے بے جان سے جاندار۔ بے جان سے جاندار کس طرح سے، یعنی زندگی سے موت اور موت سے زندگی پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھا جائے کہ کس طرح سے یعنی ایک درخت ہے جو کہ جاندار ہے، اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے، بیج پیدا ہو جاتا ہے۔ بیج کیا ہے، ایک جاندار سی بے جان چیز ہے، اور اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے، درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زندگی اور موت کو اسلام اور کفر کی سے تعبیر کریں، یعنی زندگی کیا ہے، اسلام ہے، اور موت کیا ہے، کفر ہے، تو پھر بھی کیا ہے، اسلام سے کفر کس طرح سے، اس کی مثال ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور کفر کیا ہے، ان کا بیٹا، یعنی کس طرح سے نوح علیہ السلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا کیا تھا کہ کفر پر تھا، تو اسلام سے کفر پیدا ہوا۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ کفر سے اسلام، کفر سے اسلام میں جو ہے اس میں ہمیں مثال نظر آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اسلام پر تھے، اور جبکہ ان کا باپ آزر جو تھا وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کفر سے اسلام کو بھی پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے کر دینا، اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بغیر حساب کے وہ عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے رب کو پہچانے
اور صرف اس کی نگاہیں جو ہے نا تمام معاملات میں اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، انسانوں کی طرف نہ وہ دیکھے کہ شاید یہ انسان مجھے عزت دلا دے گا، شاید یہ انسان مجھے میرے رزق میں اضافہ کر دے گا. یہ سب کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور بیسیکلی انسان کو اسی کا فرما بردار ہونا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی کی اطاعت کرنی چاہیے. تو الحمد للہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا. تو چلیں انشاءاللہ گروپ اینڈ کرتے ہیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.